अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मुहतरम दोस्तों, तफसीर कुरान की आज 7वीं मजलिस है। मेरी आवाज़ में थोड़ा सा चेंज आपको लगेगा। तबीयत मेरी सख्त नासाज है, लेकिन चूँकि रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना है, हर साल पूरे पाबंदी से मैं तफसीर बयान करता हूँ, इसके लिए तफसीर का नागा तो मैं नहीं कर सकता। तो अब तमाम लोगों से एक दरख्वास्त तो ये भी है कि आज की तफसीर को ख़ास तौर पे पूरे ध्यान से आप सुने, पूरी तवज्जो के साथ में सुने। इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि आज की तफसीर में दीन इस्लाम का जो यानी खालिसतन दीन इस्लाम किसे कहते हैं, आज हम आपको हवालों के साथ में, और आज जो आयतें जो सूरतें हैं छठे पारे में, ख़ास तौर पे सूरतुल माइदा, उसका शान नुज़ूल और उसमें जो कुरान करीम की सबसे आखिर में नाजिल होने वाली आयत है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इस दीन के तकमील का ऐलान किया है, उस आयत को इंशाअल्लाह पूरी तरह से हम वाज़ेह करके आज बयान करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले आज की जो हमारी तफसीर कुरान है, सूरतुल माइदा से हम इसकी शुरुआत करते हैं। और सूरतुल माइदा की जो शुरू की आयतें हैं, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू औफ़ू बिल उक़ूद उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनआमि इल्ला मा युतला अलैकुम गैर मुहिल्लिस सैद व अंतुम हुरुम इन्नल्लाहा यहकुमु मा युरीद। ये जो सूरतुल माइदा है, ये कुरान करीम की सबसे आखिरवी सूरत यानी 113वीं सूरत है। बल्कि बाज़ जो मुफस्सिरीन हैं, ख़ास तौर पे हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाहु अन्हुमा वग़ैरह, वो ये कहते हैं कि ये कुरान करीम की सबसे आखिर की सूरत है। इसमें से सिर्फ़ एक आयत जो मैं अभी पढ़ने वाला हूँ, जो अराफात के मैदान में जबल रहमत के पास अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ऊँटनी आज़बा पर सवार थे, उस वक्त ये आयत नाजिल हुई थी। बस वो एक आयत मक्कतुल मुकर्रमा में नाजिल हुई, उसके अलावा बाकी ये जो पूरी सूरत है बिल इत्तेफाक ये मदनी सूरत है, और मदनी सूरतों में भी सबसे आखिर वाली सूरत है। अब कुरान करीम की जो तरतीब है, उस तरतीब के एतबार से आप देखोगे तो ये आपको 113वीं सूरत नज़र आएगी। और सूरह फतह, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये आपको कुरान करीम की सबसे आखिर वाली सूरत नज़र आएगी। लेकिन सबसे आखिर में जो आयत नाजिल हुई है कुरान करीम के अंदर, अल-यौम अकमलतु लकुम दीनकुम वाली, वो अभी मैं आगे पढ़ूंगा, तो वो कुरान करीम की सबसे आखिर वाली आयत है। यानी उसके बाद कुरान करीम में कोई आयत नाजिल नहीं हुई। यानी इस आयत के नुज़ूल के 80 दिनों के बाद ये आयत नाजिल हुई सन 10 हिजरी के ज़िल हिज्जा के महीने में, क्योंकि वो हज का महीना था। और उसके 80 दिनों के बाद 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना। ये सूरह माइदा की तीसरी आयत है और कुरान करीम की बिल्कुल आखिर की आयत है। यानी ये आयत हज्जतुल विदा के मौके पर सन 10 हिजरी को बामुकाम अराफा जुमा के दिन असर की नमाज के बाद में नाजिल हुई। उस वक्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अराफा में अपनी ऊँटनी आज़बा पर सवार थे। देखो, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 2 ऊँटनियाँ थी। एक तो कुसवा है, या उसे कस्वा भी कहते हैं। ये जो ऊँटनी है, कुरान करीम में इसको कुसवा कहा गया है। वो ऊँटनी जिस पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई थी। और ये जो ऊँटनी है आज़बा, इसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान अराफा में खुतबा दे रहे थे। और जब इस ऊँटनी पर सवार थे, तभी ये कुरान करीम की आखिरी आयत नाजिल हुई। तो चूँकि बहुत सारे मुसलमान अपने गाड़ियों का नाम कुसवा रखते हैं, तो उन्होंने आज़बा भी रखना चाहिए, क्योंकि ये भी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी का नाम था। तारिक इब्न शिहाब रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं, एक यहूदी
حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہنے لگا، اے امیر المؤمنین، تم اپنی کتاب میں ایک ایسی آیت پڑھتے ہو، اگر وہ آیت یہود میں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ آپ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے کہا وہ آیت ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، خدا گواہ ہے کہ مجھے وہ دن، وہ وقت ابھی تک یاد ہے جب یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ عرفہ کے دن مقام عرفات میں جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد مغرب سے پہلے نازل ہوئی تھی۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے ایک یہودی کی موجودگی میں یہ آیت تلاوت فرمائی تو اس یہودی نے کہا، اگر یہ آیت ہمارے یہاں نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا، یہ آیت جب نازل ہوئی اس دن دو عیدیں تھی، یعنی ایک تو جمعہ کا دن تھا اور دوسرے عرفہ کا دن تھا۔ تو یہ جو آیت ہے الیوم اکملت لکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کا پہلے ہم ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہے ہیں، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین کے ہمیشہ کے لیے پسند کر لیا۔ اب دیکھو یہ جو آیت ہے نا، اس آیت کو آج ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے دین کو مکمل کر لیا۔ مکمل کا مطلب یہ ہے کہ اب قیامت تک نہ ہم کو کسی نئے دین کی ضرورت ہے، نہ قیامت تک ہم کو کسی نئے نبی کی ضرورت ہے، نہ قیامت تک ہم کو نئے شریعت کی ضرورت ہے۔ یہ جو ہماری شریعت ہے، یہ جو ہمارا دین ہے، یہ مکمل ہے، پرفیکٹ ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ بات پیدا ہو رہی ہوگی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ آیت نازل فرما دی تو ہمارے لیے قرآن کریم اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور آپ کی سنت ہے، یہ مشعل راہ ہے۔ تو پھر اس کے بعد میں یہ محدثین کہاں سے پیدا ہوئے، یہ مفسرین کہاں سے پیدا ہوئے، یہ تابعین کہاں سے پیدا ہوئے، پھر تبع تابعین کہاں سے پیدا ہوئے، اور یہ جو چاروں ائمہ ہیں ان کا ہماری شریعت کے اندر کیا رول ہے۔ چلیے آج ہم یہ آپ کے ذہن کے اندر یہ جتنے بھی اشکالات ہیں اس کا جواب دیتے ہیں۔ دیکھو کیا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد، یعنی یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے 80 دنوں کے بعد، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے بعد شریعت اسلامیہ پر اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر الگ الگ طریقے سے حملے ہونے لگے۔ علمی اعتبار سے بھی حملے ہونے لگے، زمینی اعتبار سے بھی حملے ہونے لگے، جھوٹے نبی بھی اس زمانے کے اندر پیدا ہوئے۔ تو چونکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ تھے، سب سے پہلا کام جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا، انہوں نے اس زمانے میں جھوٹے نبیوں کا اور منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا۔ اور میرا جو اسلام پر مطالعہ ہے اور تاریخ اسلام پر جو مطالعہ ہے، میں ایسا سمجھتا ہوں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا اس امت کے اوپر جو احسان ہے، یہ امت کبھی بھی وہ ادا نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا جو فاؤنڈیشن اور جو اس کی بنیاد تھی، وہ بنیاد جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھی اپنے دور خلافت کے اندر، یہ جتنے بھی فتنے اور فساد تھے ان کا مقابلہ کر کے اور جھوٹے نبیوں کو کیفر کردار تک جب آپ نے پہنچایا، تو ان کے بعد جو آنے والے خلافہ تھے جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے لیے آپ نے پورا میدان صاف کر دیا تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین اب پوری دنیا میں اسلام کے تبلیغ کا کام کر سکے، چونکہ یہ فتنے فساد جو ہے یہ ختم ہو چکے تھے۔ تو اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو اسلام کے فتوحات کے دروازے کھلے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلام کا دائرہ ایشیا سے باہر نکل کے یورپ تک اور پھر چائنا تک جو پہنچا، یہ تمام ہی کامیابیوں کے پیچھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ حکمت عملی تھی جو انہوں نے جھوٹے نبیوں کا اور منکرین زکوٰۃ کا مقابلہ کیا اور ان سب کو صاف کر دیا۔
تو بعد والے خلافہ کے لیے یہ پورے راستے کھل گئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیصر و کسریٰ کے جو تاج تھے ان کو مدینے کی گلیوں تک پہنچا دیا۔ اب یہ جو مقابلے تھے یہ تو سیاسی اعتبار سے تھے، میدانی اعتبار سے تھے، لیکن دوسری طرف جو دشمنان اسلام تھے خاص طور پہ یہود، ان کو مسلمانوں کی کامیابیاں دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ چونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ وہ بھی مسلمانوں کے حوالے کر دی اور وہ بھی پورا کا پورا علاقہ بغیر کسی لڑائی اور جنگ کے مسلمانوں نے فتح کر لیا۔ اب یہود جو تھے وہ دوسرے طریقے سے مسلمانوں میں غلط فہمیاں پھیلانے میں اور مسلمانوں میں آپس میں لڑائی جھگڑے لگانے میں لگ گئے، اور پھر مسلمانوں میں علمی اعتبار سے کس طریقے سے بگاڑ پیدا کیا جائے تو انہوں نے حدیثوں کو گھڑنا شروع کر دیا۔ نئی نئی حدیثیں وہ گھڑنے لگے اور ان باتوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور آپ کے صحابہ کی طرف منسوب کرنے لگے۔ اسی لیے اب اس کے بعد وہ دور شروع ہوتا ہے جس میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مختلف جماعتیں کچھ علمی اعتبار سے کام میں لگ گئی، کچھ میدانی اعتبار سے کام میں لگ گئی، یعنی ہر شعبے کو صحابہ اکرام کی جماعتوں نے اس زمانے کے اندر سنبھالا۔ تو چونکہ جو علمی میدان تھے اس زمانے میں علمی جو شاہ سوار تھے، خاص طور پہ قرآن کریم کو ایک جگہ جمع کرنے کا مسئلہ تھا، تو حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ سامنے آئے اور انہوں نے اس خدمت کو انجام دیا۔ پھر علم حدیث، علم تفسیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابہ کی مختلف جماعتوں سے خاص طور پہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ چاروں عبداللہ کو عبادلہ کہتے ہیں۔ ان کی بہت بڑی خدمات ہے خاص طور پہ علم تفسیر، علم قرآن اور علم حدیث کی حفاظت میں۔ اب صحابہ اکرام کے زمانے میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ اکرام کے حلقے لگنے لگے اور صحابہ اکرام جو ہے وہ صحیح احادیث جو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی اس کو بیان کرنے لگے، اور دنیا بھر سے جو علم حدیث کو حاصل کرنے والے طلباء تھے وہ مدینہ منورہ تشریف لانے لگے، اور جو صحابہ اکرام کے پاس پڑھتے پھر وہ دوسرے شہروں میں جا کر اسی طریقے سے علم حدیث کی خدمات انجام دینے لگے۔ تو دیکھو صحابہ اکرام نے پھر کیا کیا کہ حدیثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے صحابہ اکرام کے فوراً بعد کا جو زمانہ تھا تابعین کا، اس زمانے میں ہی بہت ساری کتابیں لکھی گئی، جس میں خاص طور پہ موطا امام مالک یہ حدیث کی سب سے پہلی کتاب ہے، اور صحابہ کے دور سے سب سے قریب جو تھے وہ حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ تھے، اور یہ خود مدینہ المنورہ کے رہنے والے تھے۔ انہوں نے اپنے زمانے کے اندر، یعنی آپ دیکھیں گے موطا امام مالک میں آپ کو وہ حدیثیں ملیں گی جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام مالک کے درمیان کا جو واسطہ ہے آپ کو بہت کم لوگ اس میں ملیں گے، 2 لوگ ملیں گے یا زیادہ سے زیادہ 1 آدمی آپ کو ملے گا، یعنی بلا واسطہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیثیں سنی ہوئی تھی پھر انہوں نے صحابہ اکرام سے سن کر ان حدیثوں کو کتاب کے اندر جمع کر دیا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے تک جب ہم پہنچتے ہیں تو ان سے پہلے صحابہ اکرام کی بہت بڑی جماعت اور پھر تابعین کا زمانہ تھا۔ تابعین نے اپنے زمانے میں حدیثوں کو محفوظ رکھنے کا کام کیا۔ اب یہ چاروں ائمہ کے اوپر ہم آتے ہیں۔ جو چاروں ائمہ ہیں یہ چاروں مسالک کیسے بنے اور لوگ جو ہے چاروں اماموں کے جمع کی ہوئی حدیثوں پہ کیسے عمل کرنے لگے۔ تو دیکھو یہاں ایک بہت بڑی غلط فہمی جو لوگوں کو یہ بتلایا جاتا ہے کہ بولے لوگ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، اور لوگ جو ہے امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، اور لوگ امام مالک کی تقلید کرتے ہیں، یا لوگ جو ہے وہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ سراسر بہتان ہے۔ جو ان کے ماننے والے ہیں نہ وہ امام احمد ابن حنبل کی تقلید کرتے ہیں، نہ ہی امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، نہ ہی امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، بلکہ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جن حدیثوں کو انہوں نے جمع کیا تھا۔ اور ان کو وہ حدیثیں جمع کرنے کی ضرورت کیوں درپیش آئی؟ کیونکہ یہودیوں نے اپنی طرف سے گھڑی ہوئی حدیثیں اور غلط سلط حدیثیں اور غلط سلط باتیں جس کو اسلام سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جوڑ کر مسلمانوں میں ایسے عام کر دیا تھا کہ اچھے برے کی تمیز کرنا مشکل ہو گیا۔ تو اس زمانے کے اندر
یہ جو تابعین کی بہت بڑی جماعت تھی، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن سماک رحمۃ اللہ علیہ، محمد ابن منکدر رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ، سعید ابن المسیب رحمۃ اللہ علیہ، ایسی بہت بڑی جماعت ہے۔ یہ تابعین کی جماعت ہے جنہوں نے بلا واسطہ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے علم حدیث کو سیکھا۔ خاص طور پہ حسن بصری تو خود حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے شاگرد تھے، اور باقی لوگوں کے جو میں نے نام لیا ان میں سے کوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر کا، کوئی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے، یہ لوگ شاگرد ہوا کرتے تھے۔ تو بلا واسطہ انہوں نے صحابہ سے علم حدیث کو سیکھا اور اس کے بعد انہوں نے اپنے شاگردوں تک اس کو پہنچایا۔ اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا جو زمانہ ہے وہ آپ کو باقی ائمہ کے زمانے کے بالمقابل جو ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ملے گا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ رہنے والے تھے عراق کے کوفہ کے آپ رہنے والے تھے۔ تو چونکہ جو نئے علاقے ایمان میں داخل ہو رہے تھے ان نئے علاقوں کے مسلمانوں میں اب چونکہ جیسے نماز کے مسائل ہے، اب نماز کے مسائل کے اندر کوئی یہ کہتا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا، دوسرا کہتا کہ میں نے ویسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے یہاں پہ 200 علماء کی ایک جماعت، اس کو مستقل یہی کام دیا، کیونکہ امام ابو حنیفہ وہ اپنے جگہ پہ بہت بڑے پیسے والے آدمی تھے، بیوپاری آدمی تھے، کاروباری آدمی تھے۔ وہ کوئی ہمارے آج کے زمانے کے ملوں کی طرح سے فاقہ کش، غربت اور افلاس اور چندہ خور نہیں تھے کہ بھئی چندہ کروں گا تو میرا گھر چلیں گا۔ اگر وہ چندہ کرنے والے رہتے نا تو اتنا بڑا کام اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے نہیں لیتا تھا۔ وہ پیسے والے تھے، مالدار تھے، اس لیے انہوں نے کیا کیے، 200 علماء کی ایک جماعت اپنے یہاں پہ تنخواہ کے اوپر رکھ دیے، اور وہ 200 علماء کو یہی کام دیا گیا کہ صحیح حدیثوں کو جمع کرنا ہے، اور وہ جو صحیح حدیث ہوں گی ایک ایک رکن کی، یعنی اسلام کے ہر ایک رکن میں جتنے بھی ارکان ہیں، چاہے وہ نماز ہو، نماز کے سارے ارکان، ایسے ہی روزہ ہے، ایسے ہی حج ہے، یہ ساری عبادات ہے، پھر اس کے بعد میں معاملات ہے، پھر معاشرت ہے، پھر طہارت ہے، اور اسی طرح سے باقی تمام جو شعبے ہیں اور دین کی باقی تمام جو باتیں ہیں ان میں صحیح حدیثوں کو جمع کیا جائے۔ اب یہ جو 200 علماء تھے، یہ 200 علماء ایک ایک حدیث پر، ایک ایک رکن کی جو حدیث ہے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کیسے پڑھتے تھے، نماز میں آپ جو ہے رکعت کیسے باندھتے تھے، آپ جو ہے تلاوت کیسے کرتے تھے، تلاوت میں کتنی آیتیں کم سے کم پڑھتے تھے، پھر آپ کا رکوع کیسے ہوتا تھا، رکوع کی جو یعنی کتنا طویل ہوتا تھا، پھر سجدہ کیسے کرتے تھے، اور سجدے کے بعد میں آپ اپنی نماز کو کیسے مکمل کرتے تھے، ایک ایک رکن کی حدیث کو جانچا گیا، پرکھا گیا، اور جو صحیح حدیثیں تھی ان حدیثوں کو جمع کیا گیا۔ تو دیکھو اس لیے آج جو امام ابو حنیفہ کے مسلک پہ عمل کرنے والے مسلمان ہیں، تو یہ وہ مسلمان نہیں ہے کہ وہ امام ابو حنیفہ کے باتوں پر عمل کرتے ہیں، بلکہ ان حدیثوں پر عمل کرتے ہیں جن کو امام ابو حنیفہ اور ان کے یہاں پہ موجود جو 200 علماء تھے انہوں نے جمع کیا تھا۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ علماء کا کروڑ پتی ہونا بھی ضروری ہے۔ علماء پیسے والے ہوں گے، مالدار ہوں گے تو ایسے علمی کارنامے انجام دے سکیں گے، ورنہ وہی غربت والے ہوں گے، افلاس والے ہوں گے تو جن علماء کا کام ہے تفسیر بیان کرنے کا، وہ بیچارے چندے کا بک لے کے بمبئی یا ملک کے جو بڑے بڑے شہر ہیں ان کی طرف سفر اختیار کریں گے۔ آپ سوچو، تفسیر بیان کرنے کا جن کا کام ہے، میرے سے اچھی تفسیر بیان کر سکتے ہیں، سال کے 12 مہینے جو تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، مسائل کے اوپر جن کی گہری نظریں ہیں، مگر افسوس کی بات یہی ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو فائنینشیل مضبوط نہیں بنایا، ایک محدود دائرے میں بیچارے زندگی گزار رہے ہیں، اسی کو انہوں نے اپنی زندگی سمجھا ہوا ہے۔ رمضان آنے سے پہلے چندے کی فکر ہے، رمضان آتے ہی چندے کے لیے نکل گئے ہوئے ہیں، اسی میں ان کی ساری زندگی گزر رہی ہے، وہیں پہ بڑھاپا ہو رہا ہے اور وہیں پہ پھر بعد میں قبرستان پہنچ جا رہے ہیں۔ یہی ہمارا سب سے بڑا پرابلم ہے۔ ہمارے علماء جن کا کام تھا اپنے آپ کو فائنینشیل مضبوط بناتے، پیسے کے اعتبار سے تھوڑا اسٹرانگ بناتے نا، تو صحیح طریقے سے آپ علم دین کی خدمت انجام دے سکتے تھے، بغیر کسی کے ڈر، بغیر کسی کے خوف اور بغیر کسی کے محتاجگی کے۔ ورنہ آج مسئلہ پھر وہی آتا ہے، اگر آپ تفسیر بھی بیان کر رہے ہیں
तो आप हक बयान नहीं कर सकते। आप मिंबर पे भी बैठे हुए हैं तो हक बयान नहीं कर सकते। क्यों? मैं हक बात बयान करूंगा तो मुझे इमामत से निकाल देंगे, मेरी तफसीर बंद कर देंगे। ये मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं। खुद मुझे एक मस्जिद के सदर साहब, क्योंकि मेरी ऐसी तरतीब थी कि भाई मैं जिस मस्जिद में भी कहीं पे इमामत के लिए बात करता तो 2 शर्तें मैं रखता था कि मैं इस मस्जिद में तरावी मैं ही सुनाऊंगा और तफसीर कुरान भी मैं ही बयान करूंगा। तो एक सदर साहब ने साफ तौर पे मेरे से कहा, बोले तरावी की हद तक तो ठीक है, मगर तफसीर की क्या जरूरत है, अपना थोड़ी काम है, बोले वो तफसीर वफसीर नहीं बयान करने का, बोले यह मस्जिद के अंदर। अब मैंने तफसीर शुरू किया, फिर बाकी लोगों ने उनको समझाया, अरे नहीं कोई मसला नहीं है, तफसीर तो कुरान की तफसीर बयान होगी। अब मैं जब तफसीर बयान करने लगा तो एक दिन वो सदर साहब तफसीर के बाद मिले, अरे क्या लगा है, बोले यार तुम बुखारी शरीफ की हदीसें सुना रहे और हवाले दे रहे, बोले बड़ी बड़ी किताबों के, यहाँ लोगों को क्या समझता वो सब, इनको कुत्तों के, बिल्लियों के, मुर्गियों के और मच्छियों के, झाड़ों के, पहाड़ों के किस्से कहानियां सुनाने का, बोले नहीं तो बुजुर्गों के मन घड़त वाकयात। काय को शुरू करे, बोले तुमने ये तफसीर। मैंने कहा नहीं, मैं तो तफसीर सुनाऊंगा, क्योंकि मैं आज से नहीं सुना रहा हूं। कुरान करीम मैंने 30 साल सुनाया, तफसीर भी मैंने उतने ही साल सुनाया हूं, बल्कि उसके बाद भी आज भी मैं तफसीर कुरान सुना रहा हूं। हालांकि मुझे मस्जिद से भी लोगों ने दावत दी है कि मुफ्ती साहब हमारे मस्जिद में आप तफसीर बयान कीजिए। मैं बोला देखो, मैं मस्जिद में बयान करूंगा ना तो मेरी तफसीर के दरमियान ही 2-4 जो है दीवार को टकरा लेना शुरू कर देंगे, बोलेंगे कहाँ से ये मुफस्सिर को लेकर आए, ऐसी तफसीर तो हम जिंदगी में पहली बार सुन रहे हैं। क्योंकि मैं वही बोलूंगा जो हवालों के साथ में हक है, दूध का दूध है और पानी का पानी है। मैं किसी की मुरव्वत के अंदर कुरान और हदीस को गलत अंदाज से और गलत ढंग से नहीं पेश कर सकता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का ये जो उम्मत पर बहुत बड़ा एहसान हुआ, वो इसलिए हुआ क्योंकि वो अपनी जगह करोड़पति आदमी थे, बड़ा कारोबार था, बड़ा बिजनेस था, इसलिए तनख्वाह दे के वो 200 उलामा को रख सके अपने पास में, ताकि वो उन उलामा के जरिए से सही अहादीस को जमा किया जा सके। अब इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने वो जो हदीसें जमा की थी, फिर उनके इराक और इराक के अतराफ के जो इलाके के मुसलमान हैं वो उन हदीसों के ऊपर अमल करने लगे कि भाई ये सही हदीसें हैं, इन हदीसों के ऊपर अमल करना चाहिए। और फिर उनके बाद इमाम शाफिई रहमतुल्लाह अलैह, अब चूँकि मदीनतुल मुनव्वरा में इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने वो सारी हदीसों को जमा किया, तो मदीना और उसके अतराफ का जो इलाका था वो इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह के हदीसों पे अमल करने लगे। और बाद के दौर में फिर इसी तरह से, यानी ये जितने भी लोग हैं ना, ये जितने भी लोग, ये किसी इमाम को नहीं मानते हैं, बल्कि ये इमाम साहब ने जमा की हुई उन हदीसों के ऊपर अमल करते हैं कि भाई उनकी जो हदीसें हैं हम उन हदीसों को सही मानते हैं, उन हदीसों को हम मुस्तनद मानते हैं। तो देखो इस तरीके से ये चारों अइम्मा का, और चारों अइम्मा के बाद उलामा, मुहद्दिसीन, मुफस्सिरीन की जमातें वो मुस्तकिल इस काम के अंदर लगी रही। और उनका इस उम्मत के ऊपर बहुत बड़ा एहसान है कि उन्होंने इस तरीके से इल्म हदीस को, और ये जो कुरान की आयत मैंने अभी जो कहा, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना का पूरा पूरा हक अदा किया और दीन को बिखरने से बचाया, दीन के इल्म को खेल बनने से बचाया। वरना ऐसा होता था कि गली गली में एक इमाम खड़ा हो जाता था और वो कहता था कि मेरी हदीसों पे अमल करो। अगर ये सही हदीसों को एक जगह किताबी शक्ल आज से 1300, 1200 और 1400 साल पहले नहीं देते तो ये उनका एहसान है हमारे ऊपर। इसलिए ये चारों मसालिक के ऊपर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में अमल होता है। अब हम आते हैं हमारे आजम के मुल्कों में। आजम किसे कहते हैं? जैसे हमारा इंडिया है और इंडिया के अतराफ के और बहुत सारे मुल्क है, यानी वो मुल्क जो अरब नहीं है उनको अजम कहा जाता है। अब हमारे मुल्कों में क्या था कि हमारे मुल्कों में थी बुत परस्ती। लोग पहले बुतों की परस्तिश किया करते थे, बुतों की इबादत किया करते थे। अब इन मुल्कों के अंदर जब इस्लाम की तबलीग पहुंची, सहाबा इकराम की जमातों ने इन मुल्कों का भी रुख किया और सहाबा इकराम ने चाइना में भी जाकर वहाँ के लोगों को इस्लाम की दावत दी। और सहाबा इकराम ने ये खुरासान के जो सारे मुल्क है, यानी सेंट्रल एशिया जिसे हम कहते हैं, अफ़गानिस्तान है, उसके बाजू में तुर्कमेनिस्तान है, ताजिकिस्तान है, किर्गिज़िस्तान है, कज़ाकिस्तान है और तुर्किस्तान है, यानी जिसे शिनजियांग आज कहते हैं, उसका ओरिजिनल नाम तुर्किस्तान था। और चाइना के अंदर तक और फिर आगे के मुल्कों तक
یہ سارے ملکوں میں اگر آپ دیکھو گے تاریخ ملیں گی آپ کو صحابہ اکرام کے سفر کی، اس لیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کا ایک نسخہ چین کے بادشاہ کو ہدیے میں بھیجا تھا حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں سے۔ وہ قرآن کریم کا نسخہ آج بھی چین کے گوانگزو شہر کے اندر رکھا ہوا ہے۔ گوانگزو شہر وہ ہے جو چائنا کا IT ہب بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین یہ سارے ملکوں میں اسلام کی تبلیغ کو لے کر پہنچے۔ اب پہنچنے کے بعد یہ ملک تو ایمان میں داخل ہو گئے، لیکن بعد کے ادوار کے اندر پھر کیا ہوا کہ پھر وہی باتیں ہوئی جو پرانی قوموں کے ساتھ میں ہوتی تھی۔ جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے وہ برگزیدہ لوگ جو اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، بعد میں لوگوں نے جو ہے ان برگزیدہ لوگوں سے ہی مدد مانگنا شروع کر دی۔ سیم ٹو سیم ہمارے ملکوں میں بھی پھر یہی ہوا، اسلام کا ہم نے کھچڑا بنا دیا، اور آج بھی وہی ہو رہا ہے کہ بہت سارے بزرگ اور بہت سارے ایسے اکابر پیدا ہو گئے ہیں، انہوں نے لوگوں کو اللہ اور اس کے رسول سے توڑ کر اپنے سے اور اپنے باپ دادوں سے جو ہے جوڑنے کا کام کر دیا۔ اسی لیے ہمارے ملک میں بھی اسلام کی تبلیغ کے نام پر بھی اور اسلام کے نام پر بھی بہت ساری جماعتیں کام کر رہی ہے، بہت ساری تحریکیں کام کر رہی ہے، لیکن آپ تھوڑے دن ان کے ساتھ میں رہ کر کام کرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ بھائی یہ صرف اور صرف اپنے مسلک کی دعوت دے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے خیالات کی دعوت دے رہے ہیں، یہ صرف اور صرف اپنے نظریات کی دعوت دے رہے ہیں۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ بہت سارے ادارے تو ہمارے یہاں پر ایسے ہیں کہ بخاری شریف کے درس میں بھی اپنے اکابر کے من گھڑت قصے کہانیاں بیان ہو رہے ہیں۔ ارے بخاری شریف کھلی ہوئی ہے، اس میں اللہ کے نبی کی سیرت بیان کرنا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں بتانا چاہیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے طلبہ کو جوڑنا چاہیے، مگر بجائے اس کے ان طلبہ کو اپنے مسلک کا شہسوار بنانے کی پوری کے پوری مطلب ان کی ذہن سازی، ان کو ایسے ہپنوٹائز کیا جاتا ہے کہ پھر وہ ایسے اداروں سے فارغ ہونے والے جو طلبہ ہوتے ہیں وہ وہاں سے نکلنے کے بعد اپنے بیان میں اپنے اکابر کے قصے، اپنے اکابر کے ملفوظات۔ اب مجھے بتاؤ یہ اکابر کے ملفوظات کی کیا ضرورت ہے جب آپ کے پاس میں قرآن کی آیتیں ہیں، قرآن کی تفسیر ہے، اور آپ کے پاس میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، تو پھر اکابر کے ملفوظات کی کیا ضرورت ہے؟ تو ہمارے ان ملکوں کے اندر جو آج جو ہے نا مسلمانوں میں اتنی جماعتیں، اتنے مسلک، اتنی آپس میں مارا ماری، ایک دوسرے کے خلاف کفر کے فتوے، تو یہ سارے باتوں پر میرا ریسرچ ہے، اس کے اوپر میں اس کے اوپر PhD کر سکتا ہوں، اور ایک پورا کا پورا مدلل جو ہے نا رسالہ لکھ سکتا ہوں کہ یہ سب کی جڑ اور بنیاد یہی ہے کہ ہمارے یہاں پہ ہر مسلک کا جو شہسوار ہے وہ امت کو بجائے قرآن حدیث سے جوڑنے کے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے جوڑنے کے، اپنے بزرگوں، اپنے اکابر سے جوڑنے میں لگا ہوا ہے۔ تعلیم ہو رہی ہے تو اکابر کے فضائل کی، ان کے واقعات اور ان کی کتابیں پڑھ کے، اور ان کے باپ دادوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے گھر کی ماں بہنیں جو تھی وہ سحر سے لے کے افطار تک بولے ان کو دودھ بھی نہیں پلایا کرتی تھی۔ ارے بھائی ہمارے شریعت میں تو روزہ بالغ کے اوپر فرض ہے، یہ نئی شریعت آپ نے کہاں سے لے کر آ گئے؟ اب یہ ایسے جو واقعات ہیں اور اس طرح کے گھڑے ہوئے قصے اور کہانیاں ہیں، تو میں ہمارے نوجوان نسل کو بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا، یاد رکھو اگر اسلام کی حفاظت تم کو کرنا ہے اور سچے اور پکے اسلام پر اگر تم کو عمل کرنا ہے، تو میں نے جیسے اس سے پہلے بھی کہا کہ بہت سارے بیانات آپ کو سننے کے لیے ملیں گے کہ فلانے بزرگ بولے وہ رات کو پورا ایک قرآن ختم کر دیتے تھے اور دن میں پورا ایک قرآن، ایسے پورے رمضان میں 60 قرآن پڑھتے تھے۔ وہ ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ ہم اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو اس طریقے سے قرآن کریم کے تلاوت کی اجازت دی تھی کہ صحابہ اکرام ایسی تلاوت کرتے تھے؟ آپ کو کسی ایک صحابی کا بھی واقعہ نہیں ملے گا، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ ایک منزل سے زیادہ روزانہ تلاوت نہ کرے۔ اسی لیے قرآن کریم کے اندر اگر آپ دیکھو گے تو قرآن میں آپ کو 7 منزلیں ملیں گی کہ روزانہ اگر آدمی ایک منزل پڑھے تو کم سے کم ایک ہفتے میں اس کا ایک قرآن کریم ہو سکتا ہے۔ اور میں تو لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ ایک ہی پارہ پڑھو رمضان کے مہینے میں بھی، مگر وہ ایک پارے کو سمجھ کر پڑھو،
آپ بڈھے ہو چکے ہیں، 30 سال سے 40 سال سے قرآن پڑھ رہے ہو، بتاؤ قرآن کریم آپ سے کیا کہتا ہے؟ آپ کو پتا ہے قرآن کریم کے جن آیتوں کو آپ رٹ چکے ہو اس کا مفہوم کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے؟ اور ایک فتنہ ہمارے ان ملکوں کے اندر سب سے بڑا جو ہوا وہ یہ ہوا کہ عوام کو قرآن کریم کے ترجمے پڑھنے سے روکا گیا، عوام کو منع کیا گیا قرآن کریم کی تفسیر پڑھنے سے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے ملک میں جیسے میں نے کہا کہ بھائی پہلے ساری قومیں بت پرست ہوا کرتی تھی، اب اگر آپ بت پرستوں کے مذہبوں میں دیکھیں گے تو مذہبی کتابیں پڑھنے کی عام لوگوں کو اجازت نہیں تھی، بلکہ سیس پگھلا کے عام لوگ اگر مذہب کی کتاب سن لیتے تو ان کے کانوں میں ڈال دیا جاتا تھا۔ سیم ٹو سیم ہمارے ملکوں میں جو اسلام کے بھی ٹھیکے دار اور گتے دار ہے، انہوں نے کہا کہ بھئی عوام اگر قرآن کا ترجمہ پڑھیں گی، عوام اگر تفسیر پڑھیں گی، عوام اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھیں گی اور سیرت والے اور قرآن والے علم پر عمل کرنا شروع کریں گی تو پھر ہم کو حضرت 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 کون بولیں گا؟ ہمارے پیچھے پیچھے ہمارے جوتیاں لے کر کون چلیں گا؟ ہمارا جو ہے پان، بنارسی پان، کلکتہ پان، پتہ نہیں کون کون سے پان، وہ پان کی تھپی لے کر ہمارے پیچھے پاندان لے کر کون چلیں گا؟ ہمارا اگالدان لے کر کون چلیں گا پچکاری مارنے کے لیے؟ تو یہ حضرتوں نے اپنی مسندوں کے لیے امت کو اس طریقے سے گمراہ کیا اور امت کو قرآن کے ترجمے پڑھنے سے روکا، قرآن کی تفسیریں پڑھنے سے روکا اور تفسیریں بیان کرنے سے روکا، کہیں امت زیادہ ایڈوانس نہ ہو جائے، امت زیادہ ہوشیار نہ ہو جائے۔ اگر امت زیادہ ایڈوانس اور ہوشیار ہو گئی تو پھر ہمارے مسندوں کا کیسا، پھر ہمارے ٹپریوں کا کیسا، پھر ہمارے چندے کے دکانوں کا کیسا، پھر ہم کو بڑا کون بولیں گا؟ یعنی اپنے بڑے پن کے لیے، کیونکہ انہوں نے دوسرے مذہبوں سے سیکھا، جو دوسرے مذاہب ہمارے ملکوں کے اندر ہے ان مذہبوں میں یہی چلتا ہے کہ مذہبی پیشوا کے علاوہ عوام مذہبی باتیں جو ہے وہ سیکھ نہیں سکتی، تو اسلام کو بھی انہوں نے ویسا ہی بنا دیا۔ تو نوجوانوں کو بس میں یہی کہوں گا، جہاں کہیں پر بھی آپ ایسے من گھڑت قصے کہانیاں سنو، فوراً اس کو ریجیکٹ کرو اور اللہ کے نبی کی سیرت سے کمپیئر کرو۔ کوئی اگر آپ کو اپنے بزرگ کا، اپنے اکابر کا ایسا گھڑا ہوا واقعہ، حضرت سفر میں تھے اور گاڑی میں کا پیٹرول ختم ہو گیا، پھر کیا ہوا اس کے بعد؟ بولے حضرت وہ پیٹرول کے اس کے اوپر بیٹھے اور حضرت نے سی این جی کے گیس سے پورا جو ہے پیٹرول بھر دیے اور اس کے بعد گاڑی جو ہے وہ ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ واہ واہ، بجاؤ تالی، کیا بات ہے، کیا کرامت تھی۔ یاد رکھو، صرف بزرگوں کو پروموٹ کرنے کا دھندا چل رہا ہے ہمارے یہاں پہ، اپنے من گھڑت اکابر کو جو ہے پروموٹ کرنے کا کام ہو رہا ہے، ان کے گھڑے ہوئے قصے کہانیاں اور ان کی گھڑی ہوئی کرامتیں عوام کے اندر پھیلا کر عوام کو قرآن سے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے دور کیا جا رہا ہے، اور اب تک یہی ہوتا آ رہا تھا، جس کی وجہ سے عوام قرآن اور حدیث سے جڑنے کی بجائے اپنے من گھڑت اور خود ساختہ اکابر سے جڑ گئی اور پھر دوسروں سے لڑائی جھگڑے کرنے لگی، مارا ماری ہونے لگی۔ پھر مسجدیں جو ہے ابھی اسی رمضان کی میں اس عنوان پہ ویڈیو بنانا چاہ رہا تھا، ٹائم نہیں مل رہا تھا مجھے۔ احمد آباد کی ایک مسجد میں ایک مسلک کے لوگ اپنے ٹائم کے اعتبار سے اذان دے رہے ہیں، پڑوس میں دوسرے مسلک کی مسجد تھی، وہاں کے لوگوں نے وہ مسجد پہ حملہ کر دیے، مارا ماری۔ مطلب بھائی تم کو کرنا کیا ہے؟ جو اذان دینے والے ہیں، بھارت ایک یہ ڈیموکریسی ہے، مگر نہیں، ہماری غنڈہ گردی، ہم کو ابھی بھی لگ رہا مغلوں کی حکومت ہے، نظام صاحب کی حکومت ہے۔ پھر مارا ماری کیوں؟ بولے تم نے وقت پہ اذان دیے، 4 منٹ اور زیادہ رکنے کا تھا۔ ارے بھائی ان کی مسجد ہے، انہوں نے غروب آفتاب دب دے، آج کا زمانہ موبائل کا ہے، سن سیٹ ہو گیا اذان دے دیے، تمہارے باپ کا نقصان کیا ہے اس میں؟ تم کو اگر 1 گھنٹہ اور رک کے افطار کرنے کا ہے، تم عشاء کے بعد افطار کرو، تم کو روکا کس نے؟ بھارت جو ہے وہ ایک ڈیموکریسی ہے، سب کو پورا فریڈم ہے، کوئی چاہے تو فوراً غروب آفتاب کے بعد افطار کر سکتا ہے، کوئی چاہے تو وہ تراویح کے بعد میں بھی کر سکتا ہے، تمہارے مرضی کی بات ہے، لیکن تم دوسرے پہ کیوں اپنا مسلک تھوپ رہے ہو؟ حیدرآباد کے اندر اذان دینے پہ سے پھر وہ مسجد میں مارا ماری، مسئلہ پولیس اسٹیشن تک پہنچا۔ کیوں مسجدوں میں غنڈہ گردی ہوتی ہے؟ کیوں مسجدوں میں مارا ماری ہوتی ہے؟ کیوں مسجدوں میں فائٹنگ ہوتی ہے، مرڈر ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اور غنڈے جو ہے وہ ہمارے مسجدوں میں اپنا قبضہ جما کے بیٹھتے ہیں، صرف اور صرف اسی لیے کیونکہ عوام کو ہم نے اوریجنل قرآن اور حدیث والا اسلام سمجھنے کا موقع ہی نہیں دیا۔ وہ سمجھتے تو غنڈوں کی دکانیں بند ہو جاتی تھی۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ تو دیکھو، اس لیے یہ پوری آیت کی تفسیر اور اس کا خلاصہ یہی ہے، قرآن اور حدیث والے علم کو اور اسلام کو سیکھو،
انشاءاللہ آپ دنیا میں بھی اسلام کی صحیح دعوت دے سکو گے، ورنہ آپ کسی کے اشکال کا جواب بھی نہیں دے سکو گے اگر تم نے قرآن اور حدیث والے اسلام کو نہیں سیکھا اور اپنے من گھڑت بڈھوں والے اسلام کو اور ڈھیر پھگے اکابر والے اسلام کو اور مسندوں کے لیے مارا ماری کرنے والے اکابر کے اسلام کو سیکھا تو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔